बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में है और 48 घंटों में दर्जनों वारदात हो रही। इस सिलसिले में आज काबीना में जॉइंट कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़म को दोहराया गया। ताहम तहरीके इंसाफ ने डिमांड रखी थी कि उनके लीडर बानी पीटी इमरान खान जो डयाला जेल में बंद है उनसे मुलाकात कराई जाए ताकि वो गाइडलाइन लेके पूरी जमात तमाम अपोजिशन मुतफिका दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इकदाम किए जाए। लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर तहरीके इंसाफ की क़यादत और अपोजिशन लीडर की बानी पीटी से मुलाकात नहीं कराई, जिसकी वजह से उन्होंने बाइकाट किया। इजलास में आर्मी चीफ, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दफा और दीगर कायदीन ने शिरकत की। ताहम इसमें साबिक वजीर आजम यानी कि बानी पीटीए इमरान खान जो चारों सूबों में है वो भी नहीं आए और नवाज शरीफ भी इस इजलास में शिरकत नहीं हुए। वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान हुकूमत ने 2018 में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया, इस वजह से हम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के जवानों ने, अफसरान ने बेपरवाह कुर्बानियां दी। इसमें दो राय कोई नहीं है। पाक फौज के जवानों ने लातदाद कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा किया गया था और इमरान खान दौर में यह दहशत गर्दी ना होने के बराबर रह गई थी। लेकिन कुछ नादिंदा लोगों की वजह से दहशत गर्दी का सर फिर दोबारा उठ गया और अब आज ना तहरीके इंसाफ ने शिरकत की, ना तहरीके इंसाफ के किसी अरकान असम्बली ने की, ना महमूद खां अचकज़ई ने इसमें शिरकत की, ना हामिद रजा साहब ने की, ना सलमान राजा ने की, ना अख्तर मैंगल ने शिरकत की और ना ही दोनों सूबों के जो ज़्यादा स्टेक होल्डर थे जिनके अवाब थे उनको नज़रअंदाज किया गया। ताहम इस इजलास में कौमी सलामती का पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में इस अज़म पर पाक फौज के आर्मी चीफ, DGM और दीगर अस्करी क़यादत ने मौजूदा हालात से आगाह किया और इस अज़म को दोहराया कि पाकिस्तान में किसी भी दुश्मन मुल्क को दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाक फौज हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। और उन्होंने मुख्तलिफ ऑपरेशन में कामयाबियों के बताया और पाकिस्तान को किन किन मुश्किल हालात से बचाया। इसमें वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ जो इसी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कई तकरीरें कर चुके हैं, ना सख्त ना ज़ेबा अल्फाज कर चुके हैं। उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीके इंसाफ ने इसमें शिरकत ना करके गैर संजीदगी का इजहार किया है, उन्हें ये शिरकत करनी चाहिए और इन पर मजम्मत का इजहार किया। ये मान लिया कि तहरीके इंसाफ को करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल नाज़रीन पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है, अगर वो तहरीके इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जिसने इसका बाइकाट किया है कि अगर हुकूमत बानी पीटी इमरान खान से जेल में तहरीके इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की लीडरशिप की मुलाकात करा देती तो क्या नुकसान था। ऐसा लग रहा है कि बादी नज़र में जानबूझकर हुकूमत चाहती थी कि तहरीके इंसाफ इसमें शिरकत ना करे, वरना एक पार्टी के सरबराह जिसका लीडर जेल में पिछले 1.5 साल से अंदर है उससे मुलाकात कराकर फिर वो अगर शिरकत कर लेते और पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचता कि पाकिस्तान की हुकूमती और अपोजिशन तमाम जमातें एक पेज पर हैं, क्योंकि दहशत गर्दी एक जमात का नहीं, एक मसलक का नहीं, एक सूबे का नहीं, एक शहर का नहीं, पाकिस्तान का मामला है, तो बहुत बेहतर होता। लेकिन शायद इमरान खान को माइनस करने वाले इतने खौफजदा हैं कि जेल में उसकी क़यादत की मुलाकात ना कराने का हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ। क्या इमरान खान मैक्सिमम कहते ठीक है जी जाए, आप जाके मुलाकात करें और कोशिश करें कि जंग की बजाय मुज़ाकरात से हल करें और फिर तहरीके इंसाफ के पास इसका बाइकाट का जवाब ना रहता और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने भी इसका बाइकाट किया, जिसके सरबराह महमूद खां अचकज़ई हैं, उसमें हामिद रजा हैं, राजा अब्बास साहब हैं। लेकिन ना जाने हुकूमत ने अपनी अना और जिद के लिए
بانی پی ٹی اے کی ملاقات نہ کرا کر ایک ایسا جو پورے ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، دہشت گرد جو ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اسے اتنا نظر انداز کیا۔ عمران خان سے اگر ملاقات کرا دی جاتی تو پھر تحریک انصاف کے پاس اس کے بائیکاٹ کا جواز نہ جاتا، اور وہ یقیناً حکومت کے ہم دہشت گردی پر تحریک انصاف نے پوری اس کی مذمت کی اور کہا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کا وجود برداشت نہیں کر سکتے، لیکن دہشت گردی کا خاتمہ وہ حکومت کر سکتی ہے جس کو عوامی تائید حاصل ہو، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جن کی چاروں صوبوں میں ووٹ بینک نہیں ہے، اور ایسی سیاسی جماعت جس کا 70% ووٹ بینک یعنی کہ تحریک انصاف کا ہے، اس کو باہر رکھ کے اس اجلاس کا، قومی سلامتی کا، پارلیمنٹ کمیٹی کا شاید اتنا اثر نہ ہو۔ تاہم یہ فیصلہ جو بھی ہوگا، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے، لیکن انا کی جنگ کے لیے بانی پی ٹی اے سے ملاقات نہ کروانا تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کا، میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی ہٹ دھرمی، انا اور تکبر ہے، کہ یہ عمران سے خوفزدہ ہیں۔ اگر لیڈرشپ مل کے آتی تو یہ پارلیمنٹری قومی سلامتی کونسل میں عمران خان کا نام لے کر ان کی لیڈر کرتی۔ ہاں، پہلے ان کی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ نا سمجھ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم 15 لوگ یہ شرکت کریں گے، نام دے دیا، جس پر تحریک انصاف کے اندر سے آواز اٹھی، اور پھر بلا آخر تحریک انصاف اور اس کے بعد گزشتہ رات تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت محمود حاجی اور دیگر نے جب بائیکاٹ کا اعلان کیا تو پھر تحریک انصاف کو اپنے ہی فیصلہ واپس لینا پڑا، اور انہوں نے کہا اگر عمران خان سے ملاقات کرا دی جاتی ہے یا انہیں رہا کر دیا جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ ہمارا لیڈر اس میں ان ہو۔ پی ٹی آئی کی جن لیڈرشپ نے پہلے فرمائش کی تھی، شرکت کا لسٹ بھیجی تھی 15 لوگوں کی، دباؤ تھا اس پر، عامر ڈوگر جو اس کے ہیں ان پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر سخت تنقید کر رہی ہے۔ خالد خٹک نے بھی تنقید کیا ہے کہ عامر ڈوگر گرفتاری میں جلدی کرتے ہیں۔ بہرحال اینڈ پہ مختصر یہ کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی وہ تسلی بخش ہے، اور ہمیں یقین ہے۔ خواجہ اعظم نے کہا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پر تحریک انصاف کا رویہ غیر سنجیدہ ہے، یہ غیر سنجیدہ عمل قرار دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے بھی کہا حزب اختلاف کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ناظرین، میں ان دونوں سے سوال یہ کرتا ہوں، بھائی جب آپ پی ڈی ایم میں پہلی دفعہ آئے تھے تو نواز شریف اشتہاری تھے، سزا یافتہ تھے، لندن تھے، وہ کابینہ کا پورا اجلاس بلا لیتے تھے۔ اب وہاں جا کے نواز شریف ایز اے وزیر اعظم کہتے تھے میں نے نواز شریف سے مشاورت کرنی ہے، شہباز شریف ایز اے وزیر اعظم پوری پارلیمنٹ جاتی تھی، آصف علی زرداری دبئی میں جب بھاگے تو پیپلز پارٹی پوری مشاورت کرتی تھی، تو اڈیالہ جیل میں بند اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی اے کی قیادت کو ملاقات کرنے دیتی جاتی تو ملک میں زیادہ پیار محبت کا پیغام پہنچتا اور بھارت کو منہ توڑ پیغام پہنچتا جو پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں حکومت کی ہٹ دھرمی شامل ہے، ملاقات کرانے میں کوئی نقصان نہ تھا۔ دوسری طرف ناظرین، خود حکومتی لوگوں نے کہا 2018 میں نہل حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ دہشت گردی ہے۔ ان جاہل مطلق لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے 1981 سے آپ اقتدار میں آ رہے ہو، اگر آپ کے مطابق عمران خان کے دور میں دہشت گردی موجودہ دور سے 5% بھی نہیں تھی، 3 سال ہو گئے آپ کو اقتدار میں، 3 سال میں آپ 2018-22 کے بعد آپ نیشنل ایکشن میں پلان کر لیتے، اس سے پہلے جو آپ 4 دہائیوں رہے ہو، سب سے زیادہ دہشت گردی تو مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہوئی ہے۔ اب کیا فیصلہ یہ ہوگا کہ افغانستان سے جنگ کرنی ہے یا ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے؟ یہ فیصلہ تو یقیناً جو ہماری طاقتور حلقے اور حکومت کرے گی پوری عوام کی تائید ہوگی، لیکن عمران خان کو نظر انداز کرنے کا کہ حکومت نے غلطی کی ہے، اور 2018 کا مینا مارنے والے یہ مجھے بتا دیں کہ 2022 سے 25 تک آپ نے نیشنل ایکشن پلان پر نہیں کیا، اس کے بعد جو ہزاروں یا سینکڑوں شہادتیں ہوئی ہیں اس میں پھر آپ ذمہ دار ہو اپنے 3 سال کا، اس کے عمران خان کے 3 سال کو آپ لے رہے ہو اور 81 سے آپ اقتدار میں ہو، اس کا جواب نہیں دے رہا۔ اس کے بعد خیر گزشتہ روز پھر عمران خان سے ان کی بہن کی آج ملاقات ہو گئی۔
قومی سلامتی کے پارلیمنٹری کمیٹی کے اجلاس میں مشاورت کے لیے پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی۔ علیمہ خان کی ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تحریک انصاف نے اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ اخبار اور ٹی وی میرا بند کیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کمیٹی کا اجلاس کا تو مجھے علم ہی نہ تھا کہ اس قسم کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو لہذا جس جماعت ہماری نے بائیکاٹ کر کے فیصلہ اچھا کیا ہے، اگر یہ مجھ سے کرتے تو میں بھی مشاورت ان کے لیے یہی کرتا، کیونکہ میرے لیے بھی سب سے زیادہ پاکستان کی عوام کا تحفظ ہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے جو نہ شرکت کر کے فیصلہ کیا کیونکہ حکومت صرف عمران خان کے نام سے خوفزدہ ہے۔ عمران خان نے علیمہ خان کے مطابق کہا کہ جنرل ضیاء نے شیخ مجیب کی بیوی کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، جنرل ضیاء نے بھٹو کو جیل میں ڈالا تھا، ان کی بیوی کو نہیں۔ مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا مگر ان کی بیوی کو نہیں، لیکن بشرا بی بی کو جیل میں ڈال کر مجھے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عمران خان کا پیغام علیمہ خان نے دیا، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر نے ملاقات کے بعد کا آج بانی وکلا کی ملاقات ہوئی ہے، ملاقات جعفر ایکسپریس ثانیہ کے بعد پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان اس سے بے خبر تھے کیونکہ ان کا ٹی وی اور اخبار بند ہے۔ بانی نے اس ثانیہ پر عمران خان نے یعنی کہ افسوس کا اظہار اور سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کی نئی لہر پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بانی نے کہا دہشت گردی کو ایک آواز سے دبانے کی ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تحفظ آئین پاکستان کی جو فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان کی امنگ ہے، کیونکہ وہ 70% ہے اگر بلوچستان کے سٹیک ہولڈروں کو نہیں شامل کیا جائے گا، خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈروں کو شامل نہیں کیا جائے گا، تو اس کے نتائج زیادہ بہتر نہیں ہوں گے۔ ضرورت اس بات تھی کہ حکومت بڑا دل دکھاتی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو موقع دیتی۔ بانی نے کہا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف صحیح قدم اٹھایا جائے تو عمران خان کو باہر لانا چاہیے تھا، اور وہ اس اجلاس میں شرکت کر کے اپنے تجربے اور امن جو انہوں نے قائم کیا تھا اپنے دور میں 2018 کے بعد اس سے زیادہ بہتری روشنی۔ انہوں نے کہا 6 ماہ میں عمران خان نے کہا ہے کہ 2 مرتبہ ان کے بیٹوں سے بات ہوئی ہے، پارٹی ممبران سے 2 مرتبہ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ بانی نے کہا ہے کہ اہلیہ سمیت جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ لیڈر کی بیوی کو توشہ خانہ جنہوں نے خود گاڑیاں لی وہ رکھیں۔ بانی نے کہا کہ یہ فسادیت اور اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا اور کھڑا رہوں گا، میں آئین اور قانون اور جمہوریت کے لیے کھڑا ہوں اور تا حیات کھڑا رہوں گا۔ برسٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور اسے ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ملک کی بڑی جماعت کے لیڈر کو شامل نہیں کیا گیا، برسٹر علی ظفر کا کہنا نہیں کیا گیا، تو اس کا حل کیسے ڈھونڈیں گے کہ وہ 4 صوبوں میں جس کی جماعت ہو پی ٹی آئی، عوام جس کے 70% ساتھ ہو، گلگت بلتستان مقبوضہ کشمیر میں ہو، اس لیڈر کو نظر انداز کرنا نامناسب۔ انہوں نے کہا عوام کے لیڈر کے بغیر بریفنگ بے معنی ہے، قوم کی ضرورت ہے کہ اس کا حل تلاش کریں اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ عجب ہوا غریب بات ہے کہ ملک کے بڑے لیڈر سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، یہ کس قسم کی بریفنگ ہو رہی ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ بانی نے مقدمات بچوں سے ٹیلی فونک ملاقات کتابیں فراہم نہ کرنا، اہلیہ سے ملاقات نہ کرانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بانی نے کہا جتنا مرضی ظلم کر لیں میں جھکنے والا نہیں ہوں۔ بانی نے کہا کہ کوئی وکیل اپنی حیثیت سے پٹیشن دائر نہ کرے، جو پٹیشن دائر ہوگی اجازت خان صاحب خود دیں گے۔ بانی نے کہا کہ 4 صوبوں کی جماعت کے نیشنل لیڈر کو باہر کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ بانی نے ریاست پاکستان کا وجود لازم و ملزوم ہو چکا ہے، جمہوریت کی بقا پاکستان کی سلامتی کی بقا اور بانی کو مائنس کر کے نہیں ہو سکتی، یہ نیاز اللہ نیازی صاحب فرما رہے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے قومی سلامتی کے پارلیمنٹری اجلاس میں شرکت کی، اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی کرنی ہوگی
کیونکہ دہشت گردی کا واقعہ خصوصاً بلوچستان اور کے پی میں زہر کی پھیل کی طرح اگر وہاں کی بڑی جماعتوں کو نظر انداز کر کے کیا جائے گا تو خدشات ہوں گے۔ تاہم دہشت گردی کے خاتمے پر جو پارلیمانی قومی سلامتی پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا ہے، فوج کی طرف سے تمام بریفنگ دی گئی۔ بہتر ہوتا حکومت اپنی انا اور عمران سے بغض عمران کے طریقے توضیع آئین پاکستان کو لیڈرشپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ملاقات کروا دیتے، اور اس وقت اختر مینگل، محمود اچکزئی اور تمام لیڈرشپ ہوتی۔ لیکن حکومت مائنس عمران میں دہشت گردی کے واقعہ پر بھی سیاست کھیلنے سے باز نہیں آئی، خصوصاً خواجہ آصف کا بیان جو ریحانہ ڈار سے ہار گئے۔ اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، فوج کے بارے میں وہ زبان استعمال کرتے رہے۔ میرے پاس لباس بھی نہیں ہے۔ دوسری ایک ایم پی اے کی آج تاریخ تھی اسلام آباد دہشت گردی کورٹ میں، اس پر جج طاہر عباس صاحب نے پراسیکیوشن کے پیش نہ ہونے پر کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی ہم کس دور میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پراسیکیوٹر اس دہشت گردی کورٹ میں ایک ایم پی اے تھے، بڑے ضدی ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ اور جج ایک جج کے برابر ہیں، ہم اگر پولیس کو طلب کر سکتے ہیں تو ان کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ ناظرین کیا کریں جب سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا جائے، جیسے اعجاز اسحاق کا حکم نہ مانا جائے اور ڈوگر کا سہارا لیا جائے تو 26ویں آئینی ترمیم میں انصاف ٹوٹا ہے۔ آج کی پارلیمنٹ نے، آج کی قومی سلامتی پارلیمنٹ پہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہوگی، اور عمران خان نے اس کی پرزور مذمت کر کے حکومت کو چپ کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اعلامیے کے بعد آپ کو مزید تفصیلات بنائیں گے کہ قومی سلامتی پارلیمنٹ کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ کیا جاری کیا۔ پاکستان زندہ باد۔